बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूं समरीन अख्तर। खबरों का बाकायदा आगाज करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। All students who put their hearts upon this institution and walk into this campus, showing us their dreams, demonstrating honesty and maintaining integrity, are transformed. And we at Gotham inspire them every single day that they are here to become better individuals. They have to have the ambition, they have to have the humility, they have to have self-belief that they can translate their ambitions and dreams into a reality. Gotham Group of Colleges, a world of excellence in professional education and vocational training. वेलकम बैक। अभी आपको बताते हैं चीफ मिनिस्टर आईटी इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। हुकूमत पंजाब के तर्जुमान का कहना है कि चीफ मिनिस्टर आईटी इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। 5 माह की इंटर्नशिप के दौरान 50,000 रुपए माहाना स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। तर्जुमान के मुताबिक वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब को आईटी का हब बनाकर तरक्की की नई राहों पर गामजन कर रहे हैं। नवाज शरीफ आईटी सिटी गेम चेंजर मंसूबा साबित होगा। तर्जुमान ने कहा कि आईटी ग्रेजुएट्स को आईटी कंपनियों के साथ मुंसलिक किया जाएगा। इस इंटर्नशिप से एक्सपर्ट माहिरीन से इस्तेफादा करने का नादिर मौका भी मिलेगा। तर्जुमान का कहना है कि आईटी ग्रेजुएट्स स्किल्स और टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग हासिल कर सकेंगे। आईटी ग्रेजुएट्स 4 साल में डिग्री मुकम्मल करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चीन के शेड्यूंग यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान स्टडी सेंटर का बाज़ाब्ता इफ्तिताह पाकिस्तान के सफीर खलील हाशमी ने किया। इफ्तिताही तकरीब में शेड्यूंग यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट वोयेन और फैकल्टी के अराकीन ने शिरकत की। पाकिस्तान स्टडी सेंटर के कयाम से पाकिस्तान और चीन के दरमियान तालीमी ताउन को फरोग देने के एक नए बाब का आगाज हुआ। ये मरकज़ तहकीक, मुकालमे और तालीमी तबादलों के जरिए बामी इफ़ाम व तफ़हीम को मजबूत बनाने में किरदार अदा करेगा, ख़ास तौर पर ज़राअत और माहीगीरी के शोबों में। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सफ़ीर खलील हाशमी ने शेडोंग यूनिवर्सिटी की क़यादत का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इस अहम इक़दाम की तकमील में भरपूर ताउन फराहम किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मुख्तलिफ शोबों में तेजी से फ़रोग पा रहे हैं, बिलखसूस तालीम और तहकीक के मैदान में नुमायां पेशरफ हो रही है। पाकिस्तान स्टडी सेंटर का मकसद पाकिस्तान से मुतालिक मुतालियात, मुश्तरका तहकीकी मंसूबों, बिजनेस टू बिजनेस सरगर्मियों और तलबा के बामी राबित को फरोग देना है। शेडोंग यूनिवर्सिटी का मुतहरिक तालीमी माहौल और आलमी विजन इस मरकज की कामयाबी के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करता है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं SCO की जानिब से मीरपुर में फ्रीलांसिंग हब का कयाम। ख्वातीन को बाख्तियार बनाने के अज़्म के तौर पर SCO ने मीरपुर आज़ाद जम्मू कश्मीर में फ्रीलांसिंग हब कायम कर दिया। तफसीलात के मुताबिक स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO मुल्की तरक्की और मईशत में कलीदी किरदार अदा कर रही है। SCO विजन 2025 के तहत आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 100 मकामात पर IT सहूलियात फराहम करने का मिशन जारी है। डायरेक्टर जनरल SCO ने मीरपुर आज़ाद जम्मू कश्मीर में ख्वातीन के लिए नए फ्रीलांसिंग हब का इफ्तिताह किया। इससे कबल SCO ख्वातीन के लिए पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क मुजफ्फराबाद में भी कायम कर चुकी। मीरपुर में फ्रीलांसिंग हब का कयाम ख्वातीन को बाख्तियार बनाने की जानिब एक अहम संग मील है। SCO के इक़दामात ने ख्वातीन के लिए एक महफूज, मरबूत और बाख्तियार डिजिटल माहौल फराहम किया। फ्रीलांसिंग हब्स में नौजवानों को तरबियत, तकनीकी मुआवनत, बेहतरीन और मयारी इंटरनेट तक रसाई यकीनी बनाई जाती है। जदीद IT मराकिज़ के क़याम का मकसद आज़ाद जम्मू कश्मीर में नौजवानों को बाख्तियार बनाना और रोजगार के मौके फराहम करना है। अहले इलाका ने डिजिटल और इलाकाई तरक्की के लिए SCO की काविशों को भरपूर सराहा। पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान मुश्तरका तरक्याती मंसूबों का आगाज। SIFC के ताउन से पायदार तरक्की और ग्रीन इन्वेस्टमेंट के नए मौके में इजाफा देखने में आया।
پاکستان اور جرمنی کے درمیان ماحولیاتی اور توانائی شراکت داری میں توسیع ہوئی، جبکہ جرمنی کی جانب سے پاکستان کے لیے 114 ملین یورو کی مالیاتی اور فنی معاونت کا اعلان کیا گیا۔ معاونت کا مقصد موسمیاتی مزاحمت، توانائی کی منتقلی اور سماجی تحفظ کے منصوبوں کو فروغ دینا ہے۔ جرمنی کے اشتراک سے پاکستان میں تربیتی پروگرامز، نوجوانوں کے لیے روزگار اور قدرتی آفات سے بچاؤ کے انتظام میں بہتری لائی جائے گی۔ جرمنی نے ماحولیاتی تبدیلی، معاشی استحکام اور سماجی شمولیت میں تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کاربن مارکیٹ پروگرام میں پیش رفت، ماحولیاتی ترقی اور بین الاقوامی سرمایہ کاری کے لیے عملی اقدامات کا بھی آغاز کر دیا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں ملکی معیشت کے لیے خوشخبری۔ سندھ کے ضلع سانگڑ سے گیس کی پیداوار میں اضافہ، پاکستان کی معیشت کے لیے اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ سندھ کے ضلع سانگڑ میں واقع گنبد ساؤتھ بلاک 2 سے گیس کی پیداوار میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کی تصدیق پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ PPL نے بھی کی ہے۔ ترجمان PPL کے مطابق گنبد ساؤتھ بلاک میں موجود GPF2 سے اب روزانہ 60 MMC FD گیس حاصل کی جا رہی ہے، جو اس سے قبل 55 MMC FD تھی۔ اس طرح گیس کی یومیہ پیداوار میں 5 MMC FD کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ترجمان کے مطابق PPL اس بلاک میں 65% شراکت دار ہیں۔ کمپنی کے ترجمان نے بتایا کہ گیس کی پیداوار میں اضافہ موجودہ فیلڈ سے ہائیڈرو کاربن کے زیادہ سے زیادہ حصول کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ ماہرین کے مطابق اس پیش رفت سے نہ صرف توانائی کے شعبے کو استحکام ملے گا، بلکہ ملکی معیشت پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ پاکستان کی بحری تاریخ میں ایک اور سنگ میل عبور۔ سرکاری اعلامیے کے مطابق کراچی پورٹ سے 8.722 میٹرک ٹن وزنی ویٹول کی بنکر بارج کے ذریعے ماحول دوست میرین فیول کی ترسیل عمل میں لائی گئی، جو کہ پاکستان کی میری ٹائم انڈسٹری میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ کامیابی وزیر اعظم کی ٹاسک فورس برائے بحری امور اور حکومت پاکستان کے مختلف متعلقہ اداروں کی مربوط کوششوں کا نتیجہ ہے، جنہوں نے پیداوار اور سپلائی کے پورے عمل کو عالمی معیارات کے مطابق یقینی بنایا۔ اس سے قبل ویٹول نے پاکستان کے بحری شعبے میں تعاون کے مختلف مواقع کا بھی جائزہ لیا تھا، جن میں بارج آپریشن سمیت دیگر اہم شعبے شامل ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ماحول دوست میرین فیول کی ملکی سطح پر تیاری اور ترسیل پاکستان کو علاقائی بحری تجارت میں ایک مضبوط اور قابل اعتماد مقام فراہم کرے گی۔ پاکستانی طلباء کے لیے خوشخبری، امریکی یونیورسٹیز میں اسکالرشپس حاصل کرنے کا سنہری موقع۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے امریکہ کی 100 اعلیٰ یونیورسٹیز میں PhD کی اسکالرشپس کی درخواستیں جمع کرانے کا آغاز ہو گیا۔ HEC کی جانب سے سوشل میڈیا پر کی گئی پوسٹ کے مطابق اسکالرشپ پروگرام US پاکستان نالج کوریڈور پروجیکٹ کے تحت شروع کیا گیا۔ اسکالرشپس کو 2 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا۔ پہلی کیٹیگری میں ٹاپ 50 جامعات کو رکھا گیا، جس میں اسکالرشپس پانے والوں کو ٹیوشن فیس، اسٹائپنڈ اور ہیلتھ انشورنس فراہم کیا جائے گا۔ دوسری کیٹیگری میں 51 سے 100 نمبرز کی یونیورسٹیز شامل ہیں اور اس میں اسکالرشپس حاصل کرنے والوں کو سالانہ $12,000 کی ٹیوشن بیمہ، اسٹائپنڈ اور ہیلتھ انشورنس دی جائیں گی۔ اسکالرشپس کے لیے درخواستیں 30 اپریل 2026 تک HEC کی ویب سائٹ پر جمع کرائی جا سکیں گی۔ اور اب کھیل کے میدان سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ICC T20 ورلڈ کپ کے شیڈول کا اعلان۔ پاک بھارت میچ 15 فروری کو ہوگا۔ ICC T20 ورلڈ کپ 2026 کے شیڈول کا اعلان کر دیا گیا۔ T20 ورلڈ کپ 7 فروری سے 8 مارچ تک کھیلا جائے گا، جس کے لیے شیڈول کا اعلان کر دیا گیا۔ ایونٹ کے لیے بھارت اور سری لنکا مشترکہ میزبان ہیں۔ T20 ورلڈ کپ 2026 کے میچز 7 وینیوز چنئی، نئی دہلی، کولکتہ، ممبئی، احمد آباد، کولمبو اور کینڈی میں ہوں گے۔ T20 ورلڈ کپ کی 20 ٹیموں کو 4 گروپس میں تقسیم کیا گیا۔ گزشتہ فارمیٹ کی طرح ہر گروپ کی ٹاپ 2 ٹیمیں سپر 8 مرحلے کے لیے کوالیفائی کریں گی۔ سپر 8 مرحلے میں 8 ٹیموں کو 2 گروپس میں تقسیم کیا گیا۔ دونوں گروپس کی ٹاپ 2 ٹیمیں سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گی۔ گروپ اے میں بھارت، پاکستان، امریکہ، نیدرلینڈ اور نمیبیا شامل ہیں۔ گروپ بی میں آسٹریلیا، سری لنکا، آئرلینڈ، زمبابوے اور عمان شامل ہیں۔ گروپ سی میں انگلینڈ، ویسٹ انڈیز، بنگلہ دیش، نیپال، اٹلی اور گروپ ڈی میں نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ، افغانستان، کینیڈا اور UAE شامل ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں پنجاب میں ویسٹ سے بجلی بنانے کا منصوبہ۔ غیر ملکی کمپنیوں کی سرمایہ کاری میں دلچسپی۔ پنجاب میں مویشیوں کے فضلے سے توانائی پیدا کرنے کے پروجیکٹ میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔
جاپانی ادارے اور برطانوی اور چینی کمپنیوں نے اس منصوبے میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی غیر ملکی وفود سے ملاقات ہوئی، جس میں LWMC کے CEO بابر صاحب دین اور محکمہ توانائی کے افسروں نے شرکت کی۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق کا کہنا ہے کہ جاپانی کمپنی کی ویسٹ سے بایو گیس بنانے کی پیشکش کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سترا پنجاب کے تحت مویشیوں کا ویسٹ بڑی مقدار میں جمع ہوتا ہے۔ پاکستان میں 2040 تک 9000 بایو فیول پلانٹس لگانے کا منصوبہ خوش آئند ہے۔ پاک سوزوکی کے CEO ہیروشی مورا کی صوبائی وزیر کو منصوبے پر بریفنگ۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق کا کہنا تھا کہ جاپانی کمپنی کی ویسٹ سے بایو گیس بنانے کی پیشکش کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سترا پنجاب کے تحت مویشیوں کا ویسٹ بڑی مقدار میں جمع ہوتا ہے۔ پاکستان میں 2040 تک 9000 بایو فیول پلانٹ لگانے کا منصوبہ خوش آئند ہے۔ انہوں نے کہا کہ بایو فیول کے استعمال سے کاربن گیس کے اخراج میں 20% کمی ہوگی۔ جاپانی کمپنی جدید ٹیکنالوجی سے 2030 تک 1500 پلانٹس لگانا چاہتی ہے، جبکہ پاک سوزوکی مویشی پالنے والے حضرات کو گوبر کی قیمت ادا کرنے پر بھی تیار ہے۔ وزیر بلدیات نے کہا کہ انرجی امپورٹ بل میں 2040 تک $1625 ملین کمی متوقع ہے۔ جاپانی کمپنی کا منصوبہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے حالیہ دورہ جاپان کا تسلسل ہے۔ صوبائی وزیر نے پاک سوزوکی سے منصوبے کی ٹائم لائن بھی طلب کر لی۔ SIFC کی حکمت عملی سے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں نمایاں اضافہ۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان SECP کی حالیہ رپورٹ میں کہا گیا کہ SIFC کی جامع حکمت عملی کی وجہ سے پاکستان میں کاروباری مواقع اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں نمایاں وسعت آ رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کا مثبت رجحان ہے اور عالمی کمپنیوں کی دلچسپی میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ گزشتہ 7 ماہ کے دوران 14 بین الاقوامی کمپنیوں کی پاکستان میں رجسٹریشن مکمل ہوئی، جن میں چین، ڈنمارک، ہانگ کانگ، جاپان، سنگاپور، اسپین، ترکی، امریکہ، UAE سمیت دیگر ممالک کی کمپنیاں شامل ہیں۔ غیر ملکی سرمایہ کاری میں چین 67% کے ساتھ سر فہرست ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ٹیکنالوجی، مینوفیکچرنگ، سروسز اور تجارت کے شعبوں میں غیر ملکی سرمایہ کاروں نے 618 نئی کمپنیوں میں مجموعی طور پر 1 ارب 10 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی۔ غیر ملکی کمپنیوں کی پاکستان میں آمد اقتصادی صلاحیت پر اعتماد کی عکاس ہے اور یہ اقدام پاکستان کی اقتصادی ترقی اور کاروباری ماحول کو مزید مضبوط بنا رہا ہے۔ سترا پنجاب کا صفائی کا ماڈل برطانیہ کے شہر برمنگھم تک پہنچ گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے سترا پنجاب پروگرام کو عالمی سطح پر ایک اور بڑی پذیرائی مل گئی۔ COP30 کے بعد فوربس، بلومبرگ اور اب BBC نے بھی سترا پنجاب کے جدید ویسٹ مینجمنٹ ماڈل کو سراہا۔ سترا پنجاب کا صفائی کا ماڈل برطانیہ کے شہر برمنگھم تک پہنچ گیا، جہاں تاریخ میں پہلی بار کسی برطانوی شہر کے والنٹیئرز گروپ نے صفائی کے لیے پنجاب سے رہنمائی حاصل کی۔ رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا سترا پنجاب ماڈل برطانیہ میں بھی ایک ماڈل بن چکا۔ برمنگھم میں ابلتے کوڑے دانوں اور بار بار ہونے والی ہڑتالوں کے مسائل کے حل میں سترا پنجاب ماڈل مؤثر ثابت ہوا۔ پنجاب کے ماہرین اور برمنگھم کے رضاکاروں کے درمیان ڈیجیٹل پارٹنرشپ نے کئی مفروضے بدل دیے۔ رپورٹ کے مطابق پنجاب کا ویسٹ مینجمنٹ پروگرام سترا پنجاب دنیا بھر کے اداروں کے لیے قابل تقلید مثال بن چکا۔ برطانوی والنٹیئرز کا کہنا ہے کہ پنجاب سے سیکھ کر احساس ہوا کہ ہم مغرب میں رہ کر بھی ذمہ داری سے پیچھے رہ گئے۔ رپورٹ کے مطابق لاہور سے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے CEO بابر صاحب دین نے برمنگھم کے رضاکاروں کے ساتھ ایک آن لائن اجلاس کیا، جس میں پنجاب کے ماڈل اور مقامی مسائل کے حل سے متعلق برطانیہ کو رہنمائی فراہم کی گئی۔ بلومبرگ کے مطابق سترا پنجاب منصوبہ ماحول دوست سرگرمیوں کے ذریعے پنجاب کی معیشت میں سالانہ 300 ارب روپے کا اضافہ کر رہا ہے۔ پاکستان نے کھیل کے میدان میں ایک تاریخی سنگ میل عبور کر لیا۔ رکن قومی اسمبلی سیدہ آمنہ بطول کو فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا میں عہدہ مل گیا۔ رکن قومی اسمبلی سیدہ آمنہ بطول کی فیفا کی معزز ادارہ جاتی اصلاحات کمیٹی میں تقرری ہوئی۔ وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ آمنہ بطول کی تقرری پاکستان کے لیے سفارتی اور کھیلوں میں اہم پیش رفت ہے۔ تقرری فیفا کی جانب سے پاکستان پر اعتماد کی تجدید ہے۔ وزارت اطلاعات نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں حکومت نے فٹ بال کے فروغ کے عزم کا مظاہرہ کیا۔ آمنہ بطول کی تقرری سے پاکستان عالمی فٹ بال برادری کا باوقار اور تعمیری رکن بن کر ابھرے گا۔ فی الوقت نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی۔ دیکھتے رہے رائزنگ پاکستان TV اور مجھے دیجیے اجازت۔